अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक्सीलेंस और खैर वाफियत के साथ, हक के साथ और अपनी तरफ से अता की हुई हिकमत के साथ इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बेहतरीन कबूलियत नसीब फरमाए। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने अभी सूरत यूसुफ की शुरू की आयत की तिलावत सुनी है। सूरत यूसुफ की शुरू की आयत ही में अल्लाह के नबी, अल्लाह के एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है और उसी ख्वाब के तज़किरा को बेस करते हुए इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आज शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने इंशाअल्लाह तारुफ रखूंगी आज की गुफ्तगू का, फिर हम 7 साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट ड्रीम्स इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस या ट्रेडिशनल इस्लाम के अंदर ख्वाब और ख्वाब की हकीकत किस तरह से समझनी चाहिए उसको समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे इंशाअल्लाह। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो, तारुफ के साथ अगर मैं बात को शुरू करूं तो ख्वाब इंसान की ज़िंदगी में कुछ इमेजेस होते हैं, यानी वो तस्वीरें, वो यू कैन से सम इमेजेस, कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात जो इंसान सोते हुए देखता है। हमारा जहन बाज़ औक़ात इसको सोते हुए क्रिएट करता है, इसलिए कि ख्वाब मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के होते हैं। और अगर आप ख्वाबों को ह्यूमन हिस्ट्री के साथ स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि हमेशा से ड्रीम्स जो हैं, ख्वाब जो हैं, वो इंसानी तारीख में टू सर्टेन एक्सटेंट अ पार्ट ऑफ मिस्ट्री रहे हैं, यानी उनको एक मिस्ट्री की तरह ट्रीट किया गया है। 300 BCE ये वो टाइम था जब मेसोपोटामियन किंग्स अपने वक्त में बड़े फेमस थे। इन्हीं मेसोपोटामियन किंग्स ने अपने ख्वाब और उनकी इंटरप्रिटेशंस को वैक्स टैबलेट पर महफूज करना शुरू किया। फिर इनके बाद 1000 साल गुजरने के बाद एंशिएंट इजिप्शियंस आए और एंशिएंट इजिप्शियंस में ख्वाबों पर किताब लिखी गई, ड्रीम बुक लिखी गई। इस ड्रीम बुक के अंदर, या मिस्र की हम बात कर रहे हैं, इस ड्रीम बुक में उन्होंने 100 कॉमन ड्रीम्स लिखे और एक्सपीरियंस पर बेस्ड करते हुए कि उनके क्लोजेस्ट मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, उनको भी वहां पर रिकॉर्ड किया गया। आज तक इंसान इसी क्वेस्ट में है कि वो अपने सवालों के जवाब तलाश करे कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है, व्हाई वी ड्रीम, क्यों हमें ख्वाब आते हैं, क्यों मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं, क्यों एक ही इंसान को मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं, क्यों बाज़ इंसानों को हमेशा डराने वाले ख्वाब आते हैं, क्यों बाज़ इंसानों को बड़े सूद करने वाले ख्वाब आते हैं। अब जहाँ इस वक्त दुनिया खड़ी है वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च के बाद भी अगर आप ड्रीम्स पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम ये कहें अगर तो गलत नहीं होगा कि आज भी इस चीज़ के डेफिनेट आंसर्स नहीं हैं जब आप दुनियावी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हाँ, कुछ आपको साइंटिफिकली न्यूरो साइंसेस के अंदर इंटरेस्टिंग थ्योरीज ज़रूर मिल जाती हैं और ये इंटरेस्टिंग थ्योरीज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और ख़ास तौर पर अक्लमंद मुसलमान
पढ़ा लिखा मुसलमान लॉपसाइडेड नहीं होता है, वो दुनियावी उलूम को हमेशा शरीयत की नज़र से देखते हुए जहाँ जहाँ उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है उससे फ़ायदा उठाता है। तो हम तारुफ के बाद कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक न्यूरो साइंसेस की थ्योरीज देखेंगे और फिर इसके बाद हम इस्लामिक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 7 थ्योरीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ मोर थ्योरीज टू जो कि प्रेजेंट की जाती हैं, रिसर्च बेस्ड हैं व्हेन वी विल टॉक अबाउट ड्रीम्स, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 7 आपके सामने रखूंगी। नंबर 1, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ख्वाब देखते हैं टू फुलफिल आवर विशेस, यानी साइंटिस्ट के मुताबिक बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात जो अभी ख्वाहिशात ही होती हैं, अभी वो फुलफिल जिंदगी में नहीं हुई होती, लेकिन हमारे जहन के किसी कोने में, जहन के किसी पोर्शन में मौजूद होती हैं। हम उन ख्वाहिशात के बारे में ड्रीम्स देखते हैं। वी ड्रीम टू फुलफिल आवर विशेस, थ्योरी नंबर 1। और अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा है, सिगमंड फ्रॉइड की हर बात गलत नहीं है, उसकी कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक जरूर हैं बट हर बात गलत नहीं है। अर्ली 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे सब ख्वाब, उसके मुताबिक हमारे सब ख्वाब चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमें अच्छी फीलिंग्स दें या हमारे लिए नाइटमेयर्स बन जाएं, उसने कहा था असल में ये हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है इन न्यूरो साइंसेस की थ्योरीज में कि आपके ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं इसकी भी थ्योरी समझ जाएं। उनके मुताबिक हम जो कॉन्शियस जिंदगी गुजारते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आज आपका सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक जितना लाइफ स्पैन गुजरा है, इस लाइफ स्पैन में आपने कितने लोगों का नाम लिया, कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोगों को वर्चुअली आपने इंटरैक्शन किया, कितने लोगों से आपने सामने बैठकर 101 बात की, क्या बात की, किन टॉपिक्स पर बात की, क्या क्या आपका एक्सपोजर हुआ, क्या सोचा आपने, ये सब आपकी एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी भी डेवलप कर रहा होता है। और सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक आपकी ये जो डेली कॉन्शियस लाइफ होती है, ये आपके सबकॉन्शियस में, यानी आपके जहन के पिछले हिस्से में कुछ सिंबॉलिक चीजें छोड़ देती है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि आप बाजार गए हैं, आप जब बाजार गई तो आप अपनी लिस्ट में लिखी हुई चीज ढूंढ रही हैं, कोई स्टोर ढूंढ रही हैं, कोई आपने किसी ब्रांडेड जगह पर जाना है, आप वो नाम तलाश कर रही हैं। अब उस तलाश करने में आपका मेजर फोकस आपके उन शॉप्स के पैनाफ्लेक्सिस पर या उनके टाइटल्स पर है, पर इस पूरे दौरान आपके पैराफेरल व्यू में जितने भी लोग आए, जिनको आपने फोकस करके चेहरा नहीं देखा बट वो आपकी आंखों के सामने से गुजर गए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको कुछ चेहरे अपने ख्वाबों में ऐसे नजर आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो कहते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का बाय प्रोडक्ट होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही प्रोड्यूस करता है जो आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं जो हम फोकस करके एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जिस पर हमारा फोकस नहीं होता बट हमारी आंखों के सामने से वो चीज गुजर जाती है। तो ये जो हमारी आंखों के सामने से गुजर गया या जो हमने कॉन्शियस लाइफ गुजारी, इसका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पर चला जाता है। अब ये जो इम्पैक्ट गया है जब हम रात में सोते हैं, सो वन ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी, यही मार्क्स, यही इंडिकेटर, यही सिंबल्स हमें रात में नजर आते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है वो हमें रात में ख्वाब में नजर आती है। द अनकॉन्शियस कंटेंट कैन बी रिवील्ड टू आवर कॉन्शियस माइंड, यानी वो जो हमने बिल्कुल सरसरी देखा था, अब फ्रॉइड के मुताबिक वो हमें ख्वाब में प्रॉपरली नजर आ जाता है। और फ्रॉइड के मुताबिक इससे बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। अब चाहे वो ख्वाहिश थी, चाहे वो कोई इंसान था, चाहे वो कोई बात थी, चाहे वो कोई डिसीजन था, चाहे वो कोई कनेक्टिविटी थी आपकी डेली रूटीन से। तो एक थ्योरी ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी सिंबल पिक कर लेता है रात में ख्वाब की शक्ल में दिखाता है, ताकि आप फिर अपनी कॉन्शियस लाइफ में उससे कहीं कोई फायदा ले सकते हैं तो ले लें। थ्योरी नंबर 2, साइंटिस्ट से वी ड्रीम टू रिमेंबर।
ہوتا یہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بہت سے مینٹل ٹاسک مکمل کرنے کے لیے سلیپ از گڈ، یعنی آپ کی ذہن کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے، آپ کی تھنکنگ سکل انہانس کرنے کے لیے سلیپنگ از گڈ. جبھی تو اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ کہتی ہیں جو رات میں مجھے نیند آتی ہے وہ دن میں کبھی بھی نہیں آتی. اینڈ اٹس اے فیکٹ، بیکاز آپ کے ذہن کو سرٹن ٹاسک دن میں مینج کرنے کے لیے رات کی نیند ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ فار مینٹل ٹاسک یو نیڈ اے گڈ سلیپ، وہ کہتے ہیں وہ والی سلیپ آپ کو چاہیے جس میں یو اسٹارٹ ڈریمنگ. Like dreaming while sleeping is much better than just sleeping. اس لیے کہ جب آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہت گہری نیند کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں. ذہن کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو صرف نیند میں خواب کی ایکٹیویٹی سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. سو اٹس ویری گڈ. نمبر 1 چیز تو آپ کو سائنٹیفکلی پتہ چل جاتی ہے کہ اٹس گڈ ٹو ہیو اے ڈریم، بیکاز سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے ذہن کے کچھ پارٹ کو جو کہ صرف آپ کی مینٹل ایبلٹی کو بڑھاتا ہے وہ صرف خواب دیکھتے ہوئے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. وتھ سیکنڈ تھیوری ہے تو ہمیں قدرت خواب دکھاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم، سو وی کین ڈریم اینڈ وی کین ڈریم ان اے وے دیٹ وی کین ریمبر اینڈ انہانس آور مینٹل کیپیبلٹیز. تھیوری نمبر 3 وہ کہتے ہیں وی ڈریم ٹو فورگیٹ. کبھی کبھی خواب اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ بھولنا ضروری ہوتا ہے. ایسے کیسے؟ دیکھیں ہمارا جو برین ہے اس میں 10,000 ٹریلین نیورل کنیکشنز ہیں، اینڈ ود ان دا آرکیٹیکچر آف یور برین یہ بہت ایک کمپلیکس سسٹم ہے. اچھا، یہ جتنے ہمارے ذہن میں وائرنگ ہے، نیورل کنیکشنز ہیں، یہ ہمارے تھاٹ پروسیس اور ایکشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت چٹکیوں میں کسی بات کا جواب دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت دیر تک گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں. جو گھنٹوں سوچتا رہے گا اس کے نیورل کنیکشنز بہت فائن ٹیون نہیں ہے. جو بہت دیر کے بعد کسی ڈیسیژن پر پہنچتا ہے اس کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ نہیں ہیں. جو امیڈیٹلی کسی سولوشن پر آ جاتے ہیں، جو امیڈیٹلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو امیڈیٹلی پرابلم کا حل نکال لیتے ہیں، ان کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کے نیورل کنیکشنز ہیں یہ بیس کرتے ہیں آپ کے رائٹ پازیٹیو کوالٹیٹیو تھاٹ پروسیس پر اور آپ کے دن بھر کے کاموں پر. 1983 میں ایک نیورو بایولوجیکل تھیوری دی گئی تھی، اس کو ریورس لرننگ کہتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ذہن کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ جب آپ بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اسی گہری نیند میں آپ کو خواب آتا ہے، اور آپ کا برین اس گہری نیند میں جب آپ خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر سرٹن طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں جتنے اننیسیسری میموری کے فائلز ہوتے ہیں برین ان کو ڈمپ کر دیتا ہے پیچھے جا کے، تاکہ آپ کا فوکس اب وہاں رہے جہاں وہ ریکوائرڈ ہے. یہ ذہن کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کے آرگن برین کی ایکٹیویٹی ہے جو ایک اسپیسیفک پارٹ میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو مینٹلی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے آپ کا برین ان فائلز کو پیچھے کر دیتا ہے اور آپ کو فائدہ دینے والی فائلز کو سامنے لے آتا ہے. سو وی ڈریم ٹو فورگیٹ، تاکہ ہم تکلیف دینے والی چیزوں کو بھول جائیں. سائنٹسٹ کے مطابق نیورل کنیکشنز خواب کے اندر آپ کا دماغ چیک کرتا ہے اور اننیسیسری فائلز کو ڈمپ کر دیتا ہے تاکہ جہاں فوکس ریکوائرڈ ہے وہاں آ جائے. تھیوری نمبر 4 سائنٹسٹ کے مطابق ڈریمز کیپ آور برین ورکنگ. خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے سائنٹسٹ کے مطابق، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ڈیزائن ایسے ہوا ہے کہ اس کو کانسٹنٹلی لانگ ٹرم میموری بنانی ہوتی ہے تاکہ درست فنکشن کر سکے. سوچیں آپ کو آتی ہے ڈرائیونگ، اگر آپ کی لانگ ٹرم میموری نہیں ہے تو آپ 2 دن کار نہیں چلائیں گے، تیسرے دن آپ بھول جائیں گے. آپ کو آتی ہے کوکنگ، اگر آپ کی لانگ ٹرم میموری نہ ہو اور آپ 6 دن کھانا نہ پکائیں، 7th ڈے آپ کو کھانا نہیں پکانا آئے گا. صحیح؟ سو آپ کا برین ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ اس کو لانگ ٹرم میموری بنانی ہوتی ہے تاکہ درست فنکشن کر سکے. تو یہ جو ہم باہر کی زندگی میں کانسٹنٹلی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کم ہوتی ہے اور ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، اس وقت لانگ ٹرم میموری بنتی ہے. آپ کے ذہن کے بہت سے حصے آپ کی نیند میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں تو دماغ آپ کا بہت سے پازیٹیو سائڈز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے
اسی لیے آپ اپنے خواب میں اکثر فیلنگس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ تھاٹس وہاں پر رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں خواب میں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں بٹ وہ سوتے میں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں. یہ آپ کا ذہن ہوتا ہے, بالکل جیسے آپ سو رہی ہیں لیکن آپ کا ذہن نہیں سوتا ہے ٹیکنیکلی. کیسے؟ آج آپ کے ہاتھ میں فونز ہیں, کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے یہ بات سمجھنا جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, دیٹ ان یور ڈریمس یور برین اسٹل ورکس. آپ خواب دیکھ رہی ہیں بٹ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. کیسے؟ آنکھیں میں تو سو رہی ہوں, ذہن کیسے کام کر رہا ہے؟ جیسے آپ کا فون ہے, آپ کے فون کے اسکرین سیورز ہوتے ہیں. آپ کے فون کے بند ہونے کے باوجود 2 گھنٹے سے آپ نے فون نہیں چھوا بٹ اسکرین سیور آن ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی پاور بند ہو گئی ہے, پاور ہے اس میں, اسکرین سیور بتا رہا ہے. آپ کے خواب بھی اسکرین سیورز ہیں ایک طرح سے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ, بیکاز یہ دن بھر کی آپ کی سوچ, آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کی کانشیس لائف کو رات میں آپ کے مائنڈ کے سامنے ایک اسکرین سیور کی طرح کینوس پر لے آتے ہیں. اور موبائل کی طرح آپ کا دماغ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے جب آپ سو رہی ہوتی ہیں. دس از دا 4th تھیوری. Your brain will keep on working while you will be sleeping like a screensaver. 5th theory, scientists جو کہتے ہیں we dream to rehearse. بڑی اچھی بات کرتے ہیں سائنٹسٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوابوں میں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ریہرسل کے طور پر بھی کرائے جاتے ہیں. اس کو primitive instinct rehearsal theory کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خوابوں میں ہمیں کوئی آنے والے واقعے کی تیاری کرا دی جاتی ہے. کبھی کبھی خوابوں میں ہمیں کچھ سمبل دکھا دیے جاتے ہیں ہمیں زندگی میں, تاکہ کانشیس لائف میں تاکہ فائٹ اور فلائٹ مینج کرنا آ جائے, تاکہ ہم ریئل لائف میں لوگوں کو ڈیل کر سکیں. تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈریمز آتے ہیں مختلف طرح کے, بعض اوقات یہ ریہرسل ہوتے ہیں ٹو پریپیئر یو فار دا اپ کمنگ ڈیز. 6th theory based on neurosciences, وہ کہتے ہیں we dream to heal. ہمیں ہیلنگ کے لیے, غموں کو بھولنے کے لیے بھی خواب آتے ہیں, بیکاز آپ کے ذہن میں اسٹریس نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے خواب کے ٹائم پر آپ کے جسم اور دماغ اور دل کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں خود کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ عام زندگی میں اپنے اندر ایک مضبوطی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایک پوزیشن پر سے گزارا جاتا ہے خواب کے اندر تاکہ آپ عام زندگی میں کانشیس لائف میں اس پرابلم کو, اس النس کو مینیج کر سکیں. دیکھیں جن لوگوں کو PTSD ہوتا ہے, PTSD از اے مینٹل النس, PTSD میں نا لوگ سو نہیں پاتے ہیں, اور سائنٹسٹ کے مطابق خواب نہ دیکھنا انسان کی النس کو بڑھا دیتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو مینی تھیوریز آف دا سائنس, it's good to see a dream because it will give you certain sort of healing. آپ کا برین ایکٹیو ہوگا, certain نیورو ٹرانسمیٹرز ہوں گے, اس وقت نیورل کنیکشنز بنیں گے, یوز لیس چیز کو برین ڈمپ کر دے گا, آپ کی سب کانشیس لائف کے تھرو آپ کو کانشیس ڈیسیژنس کے سامنے آپ کو رکھا جائے گا. تو we dream to heal, سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں. 7th and the final scientific theory is we dream to solve problems. یعنی آپ کی نیند میں دماغ limitless scenarios دکھاتا ہے. ایک ریناؤنڈ کیمسٹ جس کو آپ میں سے وہ سب لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹی میں آرگینک کیمسٹری پڑھی ہے, آگسٹ کیکیول نام تھا اس کا. دا فیمس بینزین اسٹرکچر جس کو ہیگزاگون کی شکل میں آپ جانتے ہیں, بینزین اسٹرکچر اس کیمسٹ کو, آگسٹ کیکیول کو, پیپر پر کام کرتے ہوئے, ایکویشنز بناتے ہوئے, لیب میں مختلف چیزوں کو انڈر الیکٹرانک مائکروسکوپ چیک کرتے ہوئے نہیں سمجھ آیا تھا, ڈریم میں نظر آیا تھا. وہ کئی مہینوں سے اپنی لیب میں کام کر رہا تھا, کئی مہینوں سے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے تھرو اس بینزین اسٹرکچر کو سمجھنا چاہ رہا تھا, بٹ الٹیمیٹلی اس کو یہ چیز ڈریم میں دکھا دی گئی. بعض آپ کو ہیومن ہسٹری میں ایسے پوئٹس ملتے ہیں جن کے دیوان کا ایک حصہ انہوں نے اپنی کانشیس لائف میں لکھا, پھر کئی دن تک they tried their level best کہ وہ دیوان کا دوسرا حصہ لکھ سکیں, but they couldn't. Ultimately ان کو خواب میں کچھ الفاظ سمجھ آئے, and then finally they ended up in writing the second part of the دیوان of اشعار جو ان کو intuition ان کے خوابوں میں ہوئی تھی. تو we dream to solve problems. یہ جو آپ کا the famous اینٹی بایوٹک ہے پینسلین,
पेंसिलिन भी जिसने इजाद की थी उसको ख्वाब में नजर आया था फॉर्मूला इसका। तो ये 12 साइंटिफिक थ्योरीज हैं, मगर इन साइंटिफिक थ्योरीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर आप गहराई में जाकर कनेक्ट करें विद द कुरान एंड अहादीस तो आपको बिल्कुल मिल जाता है। जाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, मैं इस वक्त ड्रीम्स पर पूरा कोर्स नहीं करा रही। जब कभी ड्रीम्स पर पूरा कोर्स कराऊंगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हर साइंटिफिक इस थ्योरी को आपको कुरान या हदीस से कहीं कनेक्ट करके बता दूं। बट राइट नाउ मैंने आपके सामने वही 7 थ्योरीज रखी हैं, जिन 7 थ्योरीज को आप कहीं ना कहीं मुसलमान होते हुए बेनिफिट में ले सकते हैं। ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने बात की है बेसिकली 7 थ्योरीज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंसेस अबाउट ड्रीम्स। अब अपनी गुफ्तगू के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ड्रीम्स इन इस्लाम। इस्लाम ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है? इस्लाम का स्टांस, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाबों के बारे में सिंपल है, बिल्कुल जैसे इस्लाम अपनी और बहुत सी शरीयत के एस्पेक्ट में सिंपल है। देखिए इस्लाम मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स के अंदर, बल्कि मेरे पर्सपेक्टिव में इस्लाम बेसिकली ओवरऑल इज लाइक 2+2 गेम। हम कहते हैं ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरिया, देयर आर नो ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज देखकर अल्लाह दीन ऐसा क्यों भेजता जिस दीन को इस दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत बनाया गया था? कैसे हो सकता था जिस चीज को अल्लाह ने वैलिडेट किया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, अब अगर कोई दीन लेजिटिमेट है टू फॉलो इन द गाइडेंस पर्सपेक्टिव देन इट्स ओनली इस्लाम, तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला उसमें एम्बिग्यूटीज छोड़ देता, ग्रे एरियाज छोड़ देता? अल्लाह ताला ने अमल करने के लिए मुझे, इस दुनिया में मुसलमान बनकर रहने के लिए मुझे इस रिलीजन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, बैलेंस्ड और 2+2 की तरह दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन में दिया है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशंस, कैसे इसको समझाया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, कितना गहराई में इसको समझा जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट ईच इंडिविजुअल्स लाइफ चॉइसेस, कितना इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। जितना हम पिक एंड चूज करते हैं इस्लाम में, इधर से पकड़ लिया इस्लाम, उधर से पकड़ ली दुनिया, बट बोथ थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि दुनिया में मत रहो, इस्लाम ने कहा है दुनिया में ऐसे रहो कि पूरे के पूरे मुसलमान बन के रहो। देन योर चॉइसेस, योर डेज, योर नाइट्स, योर उठना बैठना, योर इबादत, योर मामलात, योर हैबिट्स, your pastime, your milna milana, your gatherings, your parties, your celebrations, your entertainments will always be under the umbrella of Islam. There will be nothing like this कि जिसमें मैं कहूँ ये मेरी दुनिया, ये मेरा दीन। So Islam is very 2+2. Same is the case about dreams. इस्लाम की philosophy, इस्लाम की equation dreams के बारे में simple है, सादा है। इस्लाम कहता है dreams 3 तरह के होते हैं। हर इंसान को जो ख्वाब आता है वो 3 में से किसी एक कैटेगरी का होता है। कैटेगरी नंबर 1 मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। कुछ ख्वाब मिनल्लाह होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कुछ ख्वाब मिनश शैतान, शैतान की तरफ से होते हैं, इसलिए कि वो ख्वाब शैतान इंसान को दिखाकर उसको प्रोवोक करने की कोशिश करता है। नंबर 3 कैटेगरी ऑफ ड्रीम्स मिनन नफ्स, इंसान के अपने इमेजिनेशंस और उसके सबकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड होते हैं। सो इस्लाम में ड्रीम्स बस 3 तरह के होते हैं, मिनल्लाह, मिनश शैतान, मिनन नफ्स। अच्छा, एक बात याद रखें, जाहिर है हम जब दीन की बात करते हैं तो पिक्चर में अल्लाह की वही के बाद इमीडिएटली जो सोर्स आता है वो अंबिया का आता है। अंबिया हमारी तरह के इंसान थे बट स्पिरिचुअलिटी में टू हाई थे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज कोई भी इंसान कितना भी नेक हो जाए, कितना भी स्पिरिचुअल हो जाए, कितना भी रब से मोहब्बत का दावा करे, कितने भी अमल सौले करे, नोबडी कैन रीच टू द मुकाम ऑफ अंबिया। सही, अंबिया हमारी तरह खाते थे, पीते थे, दे गॉट हर्ट, तकलीफ पहुंचती थी, चोट लगे तो खून निकलता था, इमोशनल हर्ट होती थी, साइकोलॉजिकल पेन होता था, मुश्किल और आजमाइशों के अंदर दे फील बर्डन्ड, ये सब उनके अंदर चीजें आती थी।
انبیاء خواب بھی دیکھا کرتے تھے. اب انبیاء جو خواب دیکھا کرتے تھے، انبیاء کے خواب ریسٹرکٹڈ ہوا کرتے تھے. جسٹ انبیاء خواب کس سینس میں ریسٹرکٹڈ تھے؟ ہم نے کہا اسلام کہتا ہے انسان کو بس 3 میں سے ایک ہی طرح کا خواب آتا ہے، من اللہ، من الشیطان، من النفس. بٹ انبیاء کے خواب صرف ایک کیٹیگری میں فال کرتے تھے. وہ کون سی کیٹیگری تھی؟ من اللہ. انبیاء کو من الشیطان اور من النفس والے خوابوں سے محفوظ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ. یہ انبیاء کی پروٹیکشن تھی اللہ کی ذات کی طرف سے. انبیاء کے خواب من اللہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ڈریمز کو شیطان سے اور ان کے اپنے نفس سے محفوظ رکھتا تھا. یعنی ان کے اپنے امیجنیشن سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا. صحیح ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی خواب دیکھا کرتا تھا وہ رب کی طرف سے انسپریشن وہی ہوتا تھا. رب کی طرف سے خاص انسٹرکشنز ہوتی تھیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کر رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں. سورہ صافات آیت 102 میں آتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا خواب بھی قرآن میں آتا ہے. آپ کو اللہ کے انبیاء کے ساتھ خوابوں کی ایسوسیشن نظر آتی ہے. اچھا، تو انبیاء کو خواب آتے تھے، وہ صرف من اللہ ہوتے تھے. باقی انسانوں کو خواب آتے ہیں وہ 3 میں سے ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں. انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے تھے. اگر آج کوئی سے انسان کو خواب آتا ہے کہ اس کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربان کر دو، رونگ. اب کوئی نبی نہیں ہے تو اب کوئی اس طرح سے اپنے خوابوں کو بلائنڈلی فالو نہیں کرے گا، خاص طور پر جبکہ اس کا خواب اس کو شریعت کے اگینسٹ انسٹرکشن دے رہا. بیکاز ہمارے خواب من النفس اور من الشیطان کی کیٹیگری میں بھی ہو سکتے ہیں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے. تو سوال اٹھتا ہے کیا انبیاء کے بعد سچے خواب کوئی نہیں دیکھتا؟ نہیں، بالکل. ظاہر ہے خواب صرف انبیاء کے سچے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے اور بھی بندے ہیں اور ہوتے تھے جن کے خواب ان کو کبھی اللہ کی طرف سے آتے تھے، یعنی سچے خواب آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. لم یبقى، اب کچھ باقی نہیں رہا، من النبوۃ، نبوت میں سے، الا المبشرات، سوائے مبشرات کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الرؤیا، the dreams that you see. چاہے تم دیکھو یا کوئی تم کو اپنے خواب میں دیکھے. یعنی سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبشرات، not just any dream. He said مبشرات glad tidings سے ہے، خوشخبری سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دینے والے خواب اصل میں نبوت کے ایک حصے میں سے ایک حصہ ہیں. ڈیفینیٹلی من اللہ ہوتے ہیں. مبشر گڈ نیوز کے لیے آتے ہیں. اور اسی حدیث سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، how will you know that this dream is from Allah or this dream is from shaitan or this dream is from my nafs subconscious mind? How would you know? Scholars کہتے ہیں based on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں they always have something positive. always. اللہ تعالیٰ جن خوابوں کو آپ کو دکھائیں گے یاد رکھیں ان میں پازیٹیو میسج ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، من اللہ، من الشیطان، من النفس. اب میں اگلی ایکسپلینیشن پر آتی ہوں.
ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں اسی پوائنٹ پر جہاں اسلام کی ڈیفینیشن میں 3 طرح کے خوابوں کا پتہ چل گیا، اب یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی دیز 3 ڈریمز. ایک اینگل تو سمجھ آ گیا کہ مبشرات، گلیڈ ٹائڈنگز اللہ کی طرف سے ہوں گے. اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ خواب از فرام مائی نفس، وہ خواب جو آپ کی امیجنیشن پر بیسڈ ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہے. اس خواب کو عربی زبان میں حدیث النفس بھی کہتے ہیں. That comes from your imagination. حدیث النفس، نفس کی بات. حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بات کو. آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم نے کل ہی حدیث کی لنگوسٹک میننگز پر بات کی تھی. حدیث ہوتا ہے بات، any thing which is coming in your information, any new thing. حدیث النفس، نفس کی طرف سے آنے والے خواب. اب آپ کی کانشیس لائف میں کوئی آپ کی خواہش ہے، مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بڑی گاڑی لے لیں، یا گاڑی لے لیں، کار لے لیں، یا کوئی فینسی کار لے لیں، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی کمفرٹیبل ترین کار لے لیں، رولس رائس لے لیں. اب آپ سارا دن گوگل پر اس کی امیجز دیکھتے ہیں، اس کی پرائزز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے، میں جس کنٹری میں رہتی ہوں کنورٹ کروں گی تو ٹیکس دے کر مجھے کتنی دینی ہوگی. آپ نہ صرف اس کار کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، بلکہ آپ اس کار کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرفنگ بھی کرتی رہتی ہیں، سرچ کرتی رہتی ہیں. اب سارا دن آپ نے یا 1 گھنٹہ آپ نے یہ کام کیا اور پھر آپ سو گئیں. صحیح ہے؟ اب سوتے میں خواب میں آپ وہی کار چلا رہی ہیں. یہ جو آپ کو خواب آیا کار چلانے والا، ٹھیک ہے، دس از کلیئرلی حدیث النفس. یہ آپ کے من النفس کی کیٹیگری کا خواب ہے، بیکاز آپ سارا دن کانشیس لائف میں یہی کر رہی تھیں. تو سائنٹسٹ نے بھی یہی بات کی تھی نا، جو آپ سارا دن کرتے ہیں وہی رات میں دیکھتے ہیں. سارا دن آپ کار سرچ کر رہی تھیں، رات میں آپ اس کو ڈرائیو کر رہی تھیں. جو لوگ ڈریمز کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے مطابق اس طرح کے ڈریمز میجورٹی آف دا ٹائم ہمیں رات میں آ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے خوابوں کا میجر حصہ حدیث النفس ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ گہری نیند میں جب جاتے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو اس ریم پیریڈ میں، ریپڈ آئی موومنٹ پیریڈ میں خواب دکھاتا ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سوئی تھی مجھے خواب ہی نہیں آتے، میں سوتی تو ہوں بٹ مجھے خواب نہیں آتے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آتے، بٹ یس وی ور سلیپنگ بٹ وی ہیڈنٹ سو اے ڈریم، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیند کے اس گہرے حصے میں نہیں جاتے جہاں آپ کو خواب نظر آتا ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی کمزوری نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس نیند کی گہری پوزیشن کو ٹچ کیے بغیر ریسٹلیسنس رہتی ہو. بعض لوگ اتنے ڈیپ فیز میں نیند کے نہ آنے کے باوجود بھی فریش سو کر اٹھ جاتے ہوں. تو خواب دیکھنا کوئی فرض نہیں ہے کہ نہیں مجھے تو خواب ضرور نظر آنے چاہیے. نہیں آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے الحمدللہ، ایز لانگ ایز اپنی نیند سے فریش ہو جاتی ہیں. بٹ یہ ضرور فیکٹ ہے کہ خواب ہمیں اپنی نیند کے گہرے حصے میں نظر آتے ہیں. جب آپ اس پورشن میں نیند کے پہنچتے ہیں، ایوری بڈی ڈریمز. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ کے خواب جو ہیں آپ کو سب کانشیس مائنڈ سے آتے ہیں، من النفس ہوتے ہیں، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس خواب کی، جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ خواب آپ کے مائنڈ میں بہت فریش ہوتا ہے، مگر ود ان 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ بالکل بھول جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کیا دیکھا تھا، پھر امیجز رہ جاتے ہیں. وہ جو ایک مووی کا ٹریلر تھا خواب، جب آپ اٹھی تھی بالکل فریش تھا، بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوا، کچھ سیکنڈز، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، اب وہ مووی کا ٹریلر صرف امیجز رہ گئے ٹوٹے پھوٹے، آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو خواب آپ اٹھتے ساتھ بھولنے لگ جائیں گی وہ حدیث النفس ہوگا. اس خواب کا بھول جانا وقت کے ساتھ اس بات کا انڈیکیٹر ہے that it was from your subconscious mind. Because external impulses affect this kind of dreams. آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، آپ اٹھیں، آپ واش روم گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پانی پیا، 1-2 جملے کسی سے بولے، السلام علیکم کسی کو کیا، ہیلو ہائی کیا، کسی کو کچھ کہا یہ کام کر دو، کوئی فون اٹھا لیا. جیسے جیسے آپ ایکسٹرنلی کاموں میں بزی ہوتے جاتے ہیں، حدیث النفس آپ کو بھول جاتا ہے جو آپ نے رات میں خواب دیکھا تھا. جیسے کسی نے آپ کے
چہرے پہ پانی پھینکا. اب آپ بہت گہری نیند میں تھے, تو اب اسی گہری نیند میں کسی نے چہرے پہ باہر سے پانی پھینکا ہے, آپ خواب میں دیکھیں گے جیسے آپ ڈوب رہے ہیں, میں ڈوب رہی ہوں پانی میں, میں ڈوب رہی ہوں پانی. الارم بول رہا ہے, اور وہ بولتا ہوا الارم آپ کو آپ کی گہری نیند میں امپیکٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی باہر سے آپ کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ سارے حدیث النفس ہوتے ہیں. اچھا یاد رکھیں, حدیث النفس والے خواب کا has nothing to do with anything good and bad in your life. اس کا کوئی آپ کی زندگی میں اچھا برا اثر نہیں ہوتا. حدیث النفس آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے کچھ سمبل ہوتے ہیں جو پچھلی زندگی سے ہی کنیکشن سے آپ کے ذہن پہ امپرنٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان اٹھتا ہے یہ بہت فریش ہوتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ انسان اس خواب کو جلدی بھول جاتا ہے. یہ خواب آپ کی زندگی میں اچھا یا برا اسلام کی روشنی میں کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑتے. دس از ون کیٹیگری جس کو آپ کہتی ہیں من النفس کی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ کیٹیگری آتی ہے خوابوں کی حلم کی. حلم, ہا حلوے والی ہا, ہا لام میم, حلم. حلم کہتے ہیں ان کو بیسیکلی, ہا پیش لام پیش میم ساکن, حلم, ہا لام میم. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ من الشیطان کی کیٹیگری ہے, یعنی جو من اللہ جو من النفس سے وہ حدیث النفس ہو گئے, جو من الشیطان ہے وہ حلم کی کیٹیگری میں آ گئے. حلم کی کیٹیگری میں وہ خواب آئیں گے جو ایول ڈریمز ہیں, جن کو آپ نائٹ میئرز کہتے ہیں. یہ من الشیطان ہوتے ہیں. ان کا کیا سائن ہے؟ ان کا سائن یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں, یہ ٹیریفائی کرتے ہیں. آپ ڈسٹربنگ چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں, آپ میزریبل پوزیشن میں خود کو دیکھتے ہیں. کوئی کبھی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی کبھی جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, کوئی کبھی آپ نے اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ میں دیکھ لیا, کوئی کبھی آپ نے خود کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا, کوئی کبھی آپ نے خود کو آگ میں دیکھ لیا. Whenever you will wake up frightened, لکھ لیں کہیں پہ, آپ کے آدھے سوالوں کے جواب آپ کو یہیں مل جائیں گے. جب جس خواب سے آپ ڈر کر اٹھیں گی, گھبرا کر اٹھیں گی, frightened اٹھیں گی, disturbing اٹھیں گی, that dream will be from شیطان. یہ صرف شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جو مجھے خواب نے ڈرایا ہے, میں اپنے آپ کو کیا بتاؤں گی, ایسے خواب کو کبھی سچا نہیں مانے. مت جا کے پوچھیں اس کے میننگز کیا ہیں, بتا دیں. پلیز ہولڈ یور سیلف. منع کیا ہے اللہ کے رسول نے, جو خواب آپ کو ڈرائے اس کے میننگز جا کر مت پوچھیں, کیونکہ یہ سچ نہیں ہوتے. Nobody, especially the Muslims, should not believe such kind of dreams. Nobody should believe nightmares. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایسنس ہے, جب برا خواب دیکھو کروٹ بدل لو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پی لیں اٹھ کے. رسول اللہ نے کہا نائٹ میئرز کسی کو نہیں بتاؤ. اگر آپ آج کے بعد ڈسٹربنگ خواب دیکھیں, ڈونٹ گو ٹیل ادر پیپل پلیز. مت پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے, اس لیے کہ شیطان آپ کو ان خوابوں کے ذریعے بے وقوف بناتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ, میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا. And it was rolling like a ball and I'm running after it to pick it up. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب جا کر دوسروں کو مت بتاؤ کہ کس طرح شیطان نے پچھلی رات تم کو ٹرک کیا. Don't go tell other people. جو تم ایسے خواب دوسروں کو بتاتے ہو, یعنی سمجھے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں دیکھا کہ آپ نہایت ڈر کر اٹھیں. اب آپ نے جا کر ایک فرینڈ کو بتایا, ایک بہن کو بتایا, ایک شوہر کو بتایا, ایک ساس کو بتایا, ایک نند کو بتایا, ایک بھابھی کو بتایا, ایک دیورانی کو بتایا, چلیں کسی ایک کو بھی بتایا. شیطان laughs. شیطان ہنستا ہے. کس بات پہ ہنستا ہے؟ کہ اس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا. بیکاز آپ نے اس کے دکھائے ہوئے خواب پر یقین کر لیا, جبھی تو آپ پریشانی کو کنٹینیو کر رہی ہیں.
یا آپ پریشانی کو پرولونگ کر رہے ہیں. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوں گے حلم نائٹ میئرس من الشیطان، ان کا انڈیکیٹر یو ول ویک اپ فرائٹنڈ، آپ خوف زدہ اٹھیں گے. یو ویک اپ ٹیریفائڈ، اور آپ کچھ دیر تک خوف زدہ رہتے ہیں. یاد رکھیں شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خود آپ اس کو پاور نہ دے دیں، جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خود گناہ نہ کریں اور اپنے پیروں سے خود چل کر نہ جائیں. شیطان ڈز ناٹ نو دا فیوچر، پلیز یاد رکھیں. تو اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ان اے کار ایکسیڈنٹ، اب آپ کی آنکھ کھلی، آپ ڈری ہوئی ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آج گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی. جس نے یہ کیا شیطان laughs at you، ہنستا ہے آپ پہ، خوش ہوتا ہے. میں نے اس ہستی کو بے وقوف بنا دیا جس کو رب نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا تھا. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ عقل میں اس سے آگے انسان کو بے وقوف بنا دے. اور جب انسان ڈرانے والے خوابوں پر ڈر جاتا ہے، ڈر کو کنٹینیو کرتا ہے، شیطان کی بات پر یقین کر لیتا ہے. آج کے بعد ڈرانے والا خواب آئے، simply reject nightmares. There is no element of truth in them. ورنہ اگر آپ نے ان خوابوں پر ڈرتے ہوئے یقین کر لیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، شیطان جیت جائے گا، انسان ہار جائے گا. اور اللہ نے انسان کو ہارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، جیتنے کے لیے پیدا کیا ہے اس ابلیس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے نائٹ میئرز کے ساتھ اٹھو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اپنی لیفٹ سائڈ پر بغیر سلائیوا کے سپٹ کریں. نوائس آئے گی بٹ نتھنگ کمز آؤٹ. نفثہ جس کو کہتے ہیں، نون فاثہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سے شیطان کو نکالیں. یہ کیوں آپ کو ڈرانے والے خواب آتے ہیں؟ بیکاز آپ کے اندر جو ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، اور شیطان جن ہے. وہ شیطان آپ کے گناہوں اور رب کی نافرمانی کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. مضبوط ہوتا ہے تو ڈراتا ہے آپ کے، اور ہمارے خون میں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے جسم میں. تو کروٹ بدل لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اٹھ کر زیادہ گھبراہٹ ہے تو وضو کریں، اور گھبراہٹ ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نائٹ میئرز آتے ہیں شیطان حاوی ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. آپ تعوذ پڑھتے ہیں، سائڈ سوئچ کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. تو بہت ڈریں تو 2 رکعت پڑھ لیں. ان پر یقین نہیں کریں. اللہ کے رسول نے کہا ان خوابوں کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو. یہ ہے من الشیطان خواب حلم کی کیٹیگری میں. نہ ان پر یقین کرنا ہے، نہ ڈر کو کنٹینیو کرنا ہے، اور نہ شیطان سے ڈرنا ہے. ہاں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر مجھے کانسٹنٹلی فرائٹنڈ ڈریمز آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ کیا ہوا شیطان مضبوط ہو رہا ہے، اور وہ خود سے نہیں مضبوط ہوتا، اس کو کوئی اور مضبوط نہیں کر سکتا. میری بے عملی اس کو مضبوط کرتی ہے. اسلام از لائک 2+2. میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا. ڈونٹ پٹ بلیمس آن ادر. کسی نے مجھ پر یقیناً جادو کر دیا ہوگا جب میرا شیطان مضبوط ہو گیا. No one can do such kind of a magic on you that magic can empower your shaitan. ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان جو لگا ہوا ہے، وہ ہماری رب کی نافرمانی، بے عملی، بد اخلاقی، لوگوں کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا، رب کی فرما برداری میں مکمل نہ آنا، اس سے مضبوط ہوتا ہے. 2 کیٹیگریز ہو گئی خوابوں کی. من النفس ہو گیا حدیث النفس، من الشیطان ہو گیا حلم. تیسری کیٹیگری خوابوں کی من اللہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کہا ہے. These are the visions from Allah. یعنی کہ ایک ہو گیا بس ایسے ہی ریگولر دنیاوی خواب جو میری ڈیلی ایکٹیویٹی پر بیس ہو کر مجھے نفس نے دکھا دیا. ایک ہو گیا ڈرانے والا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، جو تھوڑی دیر یاد بھی رہتا ہے انسان کو. تیسرا خواب جو ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ اچھا خواب ہوتا ہے، گڈ ویژنس. کوئی خواب اللہ کی طرف سے یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو خوفزدہ حالت میں اٹھائے. اگر آپ کسی خواب کے بعد خوفزدہ ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ مبشرات میں نہیں آتا.
मुबशरात में सिर्फ गुड न्यूज आती हैं, समथिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, या मुबशरात में ग्लैड टाइडिंग है, खुशखबरी, या मुबशरात में कहते हैं फैक्चुअल स्टेटमेंट भी आ सकता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं सच्चा ख्वाब। सच्चा ख्वाब भी मतलब आप डरी भी नहीं, कैसे पता चलेगा एक ख्वाब सच्चा था या नफ्स की तरफ से था? नफ्स की तरफ से होगा तो आप भूल भुला जाएंगे 10-15 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम। अगर रब की तरफ से है और सिर्फ एक वाकया है जो आगे जिंदगी में रूनुमा होना है, तो आपको याद तो रहेगा, ना भूलेगा ना डराएगा। ठीक है, इसका साइन यही होता है कि सच्चा ख्वाब आपको विविडली याद रहता है, ना आप खौफजदा होते हैं और ना आप इसको भूलते हैं। तो ये मुबशरात ही की कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ, कभी कभी आप अल्लाह की तरफ से ऐसे ख्वाब देखते हैं कि आप बहुत प्लेजेंट स्टेट में उठते हैं। कभी कभी होता है आप उठते हैं, आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप उठते हैं, आप खुश होते हैं, आप उठते हैं, आपको बहुत लाइट फीलिंग्स आ रही होती हैं। ये अल्लाह की तरफ से मुबशरात होते हैं। कभी कभी आपको कोई बहुत प्रॉपर एक वाकया ख्वाब में नजर आता है, आप डरते तो नहीं हैं और आप उसको भूलते भी नहीं हैं, आप एक न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, ना खुश ना खौफजदा। हाँ, आप सोचते रहते हैं कि क्या देखा है मैंने ख्वाब में, इवेंट्स आप याद करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो जो अल्लाह की तरफ से ख्वाब होते हैं मुबशरात, बेसिकली वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। फर्दर, एक खुशखबरी, आप खुश उठते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी को जन्नत नजर आ गई, जैसे बहुत ही खूबसूरत जगह नजर आई और आप उठी और आपको लग रहा है आप झूम रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप जन्नत से होके आ गई। एक मुबशरात में ग्लैड टाइडिंग हो गया। एक मुबशरात में आता है जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होंगे, यानी वो वाकया जो आगे होना है वो एज इट इज आपको दिखा दिया जाता है, पर जाहिर है आपको नहीं पता चलेगा उस वक्त के ये वाकया आगे होने वाला है, बिकॉज नोबडी नोज द फ्यूचर। और मना किया है इस्लाम ने टू डिग अबाउट फ्यूचर। जब वो वाकया जिंदगी में हो जाता है तब पता चलता है, ओ आई सॉ इट इन द ड्रीम, ये मुझे दिखाया गया था। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी होती है मुबशरात की जिसमें सिंबॉलिक ड्रीम्स आते हैं। कोई सिंबल होगा, आपको दरख्त नजर आया, अब आपके उस ख्वाब में उस दरख्त का ये मतलब हो सकता है, किसी के ख्वाब में उसको पानी नजर आया, उसके पानी का ये मतलब हो सकता है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दिखाए जा रहे होते हैं, जो हमारे फ्यूचर के बारे में हमारे लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। मुस्तकबिल की तस्वीर हमें दिखाई जाती है, जैसे एज इट इज पूरा इंसिडेंट ख्वाब में देख लेना कि ये होना है आगे फ्यूचर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि वो काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हैं हिजरत के 6 ईयर। तो एक पूरा वाकया था जो आपको दिखा दिया गया था कि आप अपने साथियों के साथ फिर उसी ख्वाब की बेस पर उम्रा करने चले गए थे। उस साल तो आपने उम्रा नहीं किया था, बट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो गया था। तो ख्वाब था, वो पूरा एक वाकया था मुबशरात में से, जिसके ऊपर सूरह फतह की आयत नंबर 27 में आया था, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम। अल्लाह ने कहा कि आपका ख्वाब सच्चा है, इस साल नहीं तो अगले साल आप हज करेंगे। तो एक है अल्लाह के बंदों को मुस्तकबिल का कोई इवेंट ख्वाब में फैक्चुअल इवेंट दिखा दिया जाता है। ऐसे अल्लाह के बंदे बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पर याद रखें और समझ लें, जरूरी नहीं है सच्चा ख्वाब सिर्फ मुसलमान को आए, मोमिन को आए, मुत्तकी को आए। सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है, किसी नॉन मुस्लिम को भी आ सकता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एबिलिटी जो अल्लाह अपने किसी बंदे को दे देता है। हाँ, अगर किसी नॉन मुस्लिम को आता है या किसी ऐसे मुसलमान को आता है जो बेअमल भी है बट वो सच्चा ख्वाब देखता है, उस इंसान को एक स्टेप अहेड रखा गया है। अगर वो हिदायत के रास्ते को तलाश करेगा उसको बेहतरीन तौफीक मिल जाएगी, इसलिए कि उसको एक नेचुरली एक खूबी दी गई है जो बाकियों को नहीं दी जाती है। बट सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है। अंबिया के लिए इस तरह के ख्वाब कि उनको फ्यूचर इवेंट्स दिखाए जाते थे, वे टू कॉमन थे, आज इंसानों में रेयर होते हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहु का पूरा इवेंट देख लिया था कि अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, वो एज इट इज इवेंट दिखा दिया गया था, क्लियर कट ख्वाब था। और इसी तरह के क्लियर कट ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा कहती हैं वही आने से 6 माह पहले से शुरू हो गए थे। रसूलुल्लाह ने उनको बताया था कि वो हर रात वही आने से पहले कोई ख्वाब देखा करते थे, नॉन स्टॉप फॉर 6 months।
جو صبح اٹھ کر سچ ثابت ہو جاتا تھا. یعنی جو رات میں دیکھتے تھے اگلے دن وہی ہو جاتا تھا. وہ خواب میں رسول اللہ کسی سے ملتے تھے, اگلے دن اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو سچے خوابوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 مہینے چلا. یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹر تھا something special is gonna happen. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو وحی کے لیے تیار کر رہے تھے. تو ایک مبشرات کی کیٹیگری ہے گلیڈ ٹائڈنگ. بعض لوگ کہتے ہیں میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی خواب میں اور میں بہت خوش اٹھی ہوں. مبشرات ہیں اللہ کی طرف سے. بس اتنا ہی لیں. اب اس کی کھوج کو ریت میں نہیں پڑے. کون بزرگ تھے, کس جد امجد سے ان کا تعلق تھا, کس لینیج سے تھے, کیا کہنا چاہ رہے تھے, what impact this can leave on my future, leave about this. اللہ نے اپنے بندے کو خواب میں خوش کر کے اٹھایا ہے. کل کی جو پریشانی, مشکل, آنسو, غم, اداسی تھی, وہ دور کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو مبشرات دکھاتا ہے. آپ کل روتے ہوئے سو گئی تھی, اس وقت اٹھی ہیں تو اچھی فیلنگز کے ساتھ اٹھی ہیں. Why to dig into the meanings کہ مجھے بتا دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے, یہ خوشی ہے اللہ کی طرف سے. Stay happy. بغیر کسی وجہ کے بس خواب میں ایک اچھی چیز نظر آئی ہے, now you are feeling deeply happy from inside, تو اللہ کا انعام ہے. ایک تو جو ہماری ایک انکویزیٹیو نیچر ہے نا, to the wrong side, ہم اس بات پر انکویزیٹیو نہیں ہوتے ہیں کہ اگر میں اتنی نماز پڑھنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہوں. ہم اس بات پہ انکویزیٹیو نہیں ہوتے کہ اگر میں قرآن کے کورسز کرنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنی ناشکری کیوں. یہ تو ہم نہیں سوچتے. یہاں تو ہم انکویزیٹیو نہیں ہوتے. بھائی مجھے بزرگ خواب میں نظر آ گئے ہیں, what does this mean, میں تو اس کو پوچھ کر چھوڑوں گی. اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, اس کو واٹس ایپ, اس کو آڈیو میسج, اس کو فون کال, اس کو کہانی سنا دی, اس سے کہا اپنی استانی سے پوچھ کے بتا دو, اس نے کہا اپنی استانی کی استانی سے پوچھ کے بتا دو. لیو اٹ, خدا کا واسطہ ہے. اسلام کا مزاج سمجھیں. اسلام کا مزاج کلیئر ہے. جہاں کہا ہے جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ اس کے بارے میں فکر مند ہو. فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے نہیں کہا گیا اس طرح سے کہ آپ فیوچر جاننے لگ جائیں, مجھے آج ہی بتاؤ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کل. یہ نہیں کہا. آپ کا آج کا عمل آپ کا فیوچر ڈیزائن کرتا ہے. کریں آج نیکی, خوبصورت فیوچر ڈیزائن ہوگا کل. بٹ نہیں, ہمارے اندر تو سینسیشنلزم ہے. میں پتہ تو کراؤں مجھے یہ خواب کیوں آیا. سو پہلی کیٹیگری ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اچھے خواب دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی کل گزری ہوئی تکلیفوں کو بھول کر مسکرا کر لائٹر مائنڈ کے ساتھ اٹھیں. نمبر 2, مبشرات میں فیکچول واقعات مستقبل میں ہونے والے دکھا دیے جاتے ہیں. پر آپ اور میں نہیں جان سکتے ان واقعات کو کہ جو میں نے رات میں دیکھا ہے, جس نے نہ مجھے ڈرایا نہ وہ میں بھولی, بلکہ مجھے وہ پورا واقعہ یاد ہے. وہ جب تک میں سچا ڈکلیئر نہیں کر سکتی جب تک کہ میری زندگی میں وہ ہو نہ جائے کانشیس لائف. That's how Islam works. تیسری کیٹیگری مبشرات کی ہے, and this is the most common type of dreams under the bracket of مبشرات, جو کہ سمبلز پر بیسڈ ہوتے ہیں, کچھ علامات پر بیسڈ ہوتے ہیں. انبیاء کو بھی ایسے خواب آتے تھے, عام انسانوں کو بھی ایسے خواب آتے ہیں. یہ کون سے خواب ہوتے ہیں مبشرات میں؟ اس میں آپ کو کچھ آبجیکٹس خواب میں نظر آتے ہیں. لیکن جیسے آپ کبھی رات میں بٹس اینڈ پیسز میں نہیں خواب دیکھ رہے ہوتے, پتہ نہیں میں کسی برج پر چڑھ رہی تھی شاید, پھر شاید میں سٹیئرز سے اتر رہی تھی, پھر شاید میں نے ایک روپ پکڑی ہوئی تھی, پھر شاید میرے ساتھ کوئی تھا, بٹ آئی ڈونٹ ریمبر دا فیس. کبھی کبھی آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں نا, وہ آپ کو بالکل بٹس اینڈ پیسز میں یاد رہ جاتے ہیں, کچھ سمبلز یاد رہ جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں یہ جو سمبلز اور آبجیکٹس آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں, they represent something. جیسے آپ نے دیکھا کارن, چھلی جس کو کارن کہتے ہیں, ایئر آف کارن آپ نے دیکھا. ایئر آف کارن کا پوری دنیا میں 10 لوگوں کا خواب میں دیکھنا, اور وہ 10 لوگ 10 مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, 10 مختلف نیشنز میں ہیں, 10 مختلف جیوگرافک پوزیشنز پر ہیں. تو اسکالرز کے مطابق 10 لوگوں نے کارن دیکھا, 10 لوگوں نے پانی دیکھا. ہر ایک کا میننگ, ہر ایک کے لیے وہ الگ چیز کا سمبل ہوگا. اس کو سمجھنا ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, آپ ڈریمز کے اوپر کتابیں نہیں پوچھیں گے مجھ سے, ہم کون سی کتاب پڑھیں اباؤٹ ڈریمز. آپ کو کوئی کتاب ڈریمز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی اخلاقیات درست کرنے کی کتاب قرآن اور حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی, سمجھ لی.
عمل میں 100% لے آئے؟ نہیں. تو forget about the dream book. No need to dig into these subjects. اتنا علم، جو علم آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق ڈریمز کی حقیقت بتا دے گا، وہ میں نے یہاں سینوپسس کر کے آپ کو بتا دیا. سمبلز والے خواب بہت لوگوں کو آتے ہیں، بٹ میں نے اس کی لاجک بتا دیا. ہر انسان کو جو سمبل نظر آئے گا وہ ویری کرے گا میننگ میں، اس انسان کے سرکمسٹانسز، اس کے کلچر، اس کے آس پاس کے سناریو، اس کی فیملی، اس کی سوچ، اس کا سائیکولوجیکل میک اپ، اس کے حالات، اس کے تھاٹ پیٹرن اور اس کی اپنی پرسنالٹی پر. جیسے کچھ علاقوں میں اسکالرس کہتے ہیں کہ کارن، ایئر آف کارن کا مطلب ہوگا ایئر آف واٹر. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو ایک خواب تو نظر آتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو سورت یوسف کی تلاوت میں سنا دیا. پھر ایک خواب بادشاہ کا آتا ہے سورت یوسف میں. وہاں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا فیٹ اینڈ تھن کاؤ، اور اس کو پھر انڈیکیٹ کیا گیا تھا خوشحالی اور خشک سالی کے ٹائم کے ساتھ. ہاں، وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ ایرا، دیٹ بادشاہ، دیٹ ٹائم پیریڈ، دیٹ جیوگرافیکل کنٹری، فار دیٹ نیشن تھا. اب آپ کو آج خواب میں آتی ہے موٹی گائے، پتلی گائے، آپ کہیں اچھا قحط آنے والا ہے، فیمائن آنے والا ہے، ایک سال فیمائن آئے گا، اگلے سال فیمائن نہیں ہوگا. نہیں، آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا، وہ رہتا ہے پاکستان میں. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا، وہ رہتا ہے آسٹریلیا میں. دونوں کے لیے ہو سکتا ہے دونوں کی کونوٹیشن، سمبولزم الگ ہوں، بیکاز دونوں کے لائف سٹائل، سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں. ایک انسان کو اپنے خواب میں ایک ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان جو ہے ایک پرفیکٹ لائف گزار رہا ہے. ایک انسان کو اپنی لائف میں ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان اپنی زندگی میں 26 سال، 30 سال، 35 سال سے آزمائشوں میں ہے. دونوں انسانوں کی زندگیوں میں جو سمبل ان کو رات میں خواب میں دکھائے گئے ہیں، the symbol of light will depict some other thing. It will not be in the same meanings and same connotation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور بتایا کہ میں نے آدمی دیکھے جنہوں نے روبز پہنے ہوئے تھے مختلف سائزز کے. کچھ کے روب ان کے گردن تک تھے، کچھ کے ان کے سٹمک تک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کی روب یعنی ان کی قمیض was dragging behind him. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر بتائی کہ ہر ایک کا سمبل، جس کا کسی کی قمیض چھوٹی، کسی کی اس کے پیٹ تک، کسی کی لمبی اینکلز تک اور عمر کی پیچھے ڈریگ کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان آدمی کے کپڑے کو اس کے ریلیجن سے تعبیر کیا. پیپل ہیو ڈفرنٹ سائزز آف ریلیجنس، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. عمر کا ایمان، عمر کا ریلیجن، عمر کا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعبیر تھی. اٹس گوئنگ آل دا وے بیک دیئر، پیچھے ڈریگ کرتا ہوا آ رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں قمیض کو رسول اللہ نے ریلیجن کا سمبل دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے لمبی سی قمیض پہنی ہوئی ہے. آپ کہ اچھا ایکچولی دس از اباؤٹ مائی ریلیجن. نو، اٹس ناٹ لائک دس. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ غیب کی باتیں ہیں. میں اور آپ شیورٹی سے اس کے اوپر اسٹیمپ آف اپروول نہیں لگا سکتے اپنا. ہر قمیض خواب میں دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا اس کا مطلب دین ہے. نو، اٹس ناٹ لائک دس. اسلام کی فلسفی سمجھیں، جتنا سمجھیں گے اتنا سمجھ آئے گی. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں 11 ستاروں کا سجدہ یوسف علیہ السلام کا ڈریم تھا. اس ڈریم کے اندر چاند، ستارے یہ سمبل تھے نا. چاند کا مطلب کیا تھا، ستاروں کا مطلب کیا تھا، ہر چیز کا سمبل تھا. تو بعض اوقات یہ جو ہمیں ڈریمز آتے ہیں جو نہ ہمیں ڈراتے ہیں، نہ ایونٹ کے طور پر یاد رہ جاتے ہیں، نہ ہم فوراً بھول جاتے ہیں، بلکہ امیجز کی طرح رہ جاتے ہیں. یہ ڈریم سمبل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مبشرات کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بس ہمیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. بٹ ایوری بڈی از ناٹ ایلیجیبل اور ایوری بڈی از ناٹ پرسکرائب ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کو اس سمبل سے کیا بتایا جا رہا ہے. ان کو ہر کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. The final explanation of my today's talk. میں نے تینوں کیٹیگریز کو ڈیٹیل سے ڈیفائن کر دیا ہے. Final explanation is about تفسیر الرؤیا، dreams interpretation، جس کو آپ خوابوں کی تعویل کہتے ہیں. دیکھیں، کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جب آپ ڈریمز
پر لیکچر کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ اینی بک جس میں خوابوں کے بارے میں لکھا ہو اور ہم اس کو پڑھ کے جان سکیں کہ میرے کس خواب کا کیا مطلب ہے. میں نہیں آپ کو کوئی بھی کتاب ریکمینڈ کروں گی. In fact, I will recommend you not to waste your time on learning about your dreams. Please, don't waste your time. یا آپ نے کتنی دفعہ سیکھا کتابوں سے کہ میں اپنے مزاج میں نرمی کیسے لے کر آؤں, اپنی زبان میں شگفتگی کیسے لے کر آؤں, اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا کیسے سوچوں, بدگمانیوں کو ختم کرنا کیسے سوچوں. اس بات پر تو آپ مجھ سے کتابیں نہیں پوچھیں گے کہ کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی چھوڑ دوں, کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں غیبت کرنا چھوڑ دوں, کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں کو سپائی کرنا چھوڑ دوں, کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں کے بچوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دوں, کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ جس سے میں لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دوں, کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ میں لوگوں کو دنیا میں کاپی کرنا چھوڑ دوں. ایسی کتاب تو آپ لوگ مجھ سے نہیں پوچھیں گے. بٹ اف یو ول آسک می ڈریمز کے بارے میں کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں اس کتاب کو کھولوں ہر صبح اٹھ کے, اور پھر جو میں نے رات میں دیکھا ہے میں اس کو آپ کو وہاں تلاش کرنے کی کوشش کروں. Come out from the things which have no benefit in your life and you are not being sent for this purpose. آپ بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں. یہ common perception ہے that we need to know about a book جس میں symbols کے بارے میں بتایا ہو, if you will see this, it will mean this. If you will see this, it will mean this. Encyclopedia of Dream Interpretations آپ پڑھ لیں, آپ کبھی رائٹ میننگ پر نہیں جا سکتے. میں نے ابھی بتا دیا, آپ گوگل کر کے پڑھتے ہیں اس خواب میں یہ نظر آئے تو اس کا کیا مطلب, تو گوگل جہاں سے وہ چیز لکھی گئی ہے اس کلچر میں تو اس سمبل کا وہ مطلب شاید ہو بھی. آپ جہاں رہتے ہیں, آپ کے جو انڈیویجول حالات ہیں, آپ جس آزمائش سے گزر رہی ہیں, آپ کے آس پاس والے جتنا آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, آپ جتنے پرسکون ماحول میں ہیں, آپ کے بچے آپ کے کتنے اوبیڈینٹ ہیں, کتنے نافرمان ہیں, the symbol you have been given in your dream will have a different connotation from the connotation you are learning from the Google. جس دن مسلمانوں کو اس ڈائریکشن سے سوچنا آ گیا ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. خوابوں کی تعبیر ایسی سائنس نہیں ہے کہ جس کو آپ سیکھنا سکھانا شروع کر دیں. جو کلاسیکل اسکالرس ہے وہ کہا کرتے تھے اٹس اے کائنڈ آف اے سائنس, اٹس اے کائنڈ آف این آرٹ جو گاڈ گفٹیڈ ہے. اس کو سائنس کی طرح آپ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں جو کلاسیکل ٹیکسٹ جہاں پڑھائے جاتے ہیں, سالڈ ٹریڈیشنل اسلام جہاں پڑھایا جاتا ہے, وہاں ڈریم انٹرپریٹیشن نہیں پڑھائی جاتی. یہ بک آف سائنس نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے سورۃ یوسف میں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے سکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو ڈریم انٹرپریٹیشن. اٹس اے گاڈ گفٹیڈ تھنگ. اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آج بھی ہو سکتا ہے سکھا دے. ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے. صحیح, ایک ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. دو, یہ سیکھا نہیں جاتا. تین, do not try to find people who are well trained or well gifted by the art of dream interpretation. مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی. I will do good today. I will ask good from my Rabb. I will keep a good complete tawakkul on my Rabb. And whatever I will see in my dream, if it will be a good thing, I will follow the command of my Rasul sallallahu alaihi wasallam. I will be happy. And I will do dua for the best. If I will see something disturbing, میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں گی, صدقہ دوں گی اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ شیطان مجھ سے دور ہو جائے. اب ایک اور فائنل پوائنٹ جو میں چاہوں گی کہ میں جہاں آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا وہاں تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دیں. دیکھیں, جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈریم انٹرپریٹیشن ریئل ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ آرٹ سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرٹ آتا تھا. وہ اللہ کی حفاظت میں نبی تھے. آج جو بھی آپ کو ڈریم انٹرپریٹیشن بتاتا ہے آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. صحیح ہے, تو اب نہ تو اپنے خوابوں کو پوچھنے کے لیے لوگوں کو تلاش کریں کہ مجھے اس کا مطلب بتا دیں. مجھے نہیں آتی ڈریم انٹرپریٹیشن, تو مجھ سے کوئی نہ بتائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس کا مطلب بتا دیں. مجھے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں آتی, اور نہ میں اپنے خواب جا کر کسی کو سناتی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں میرے اس خواب کا کیا مطلب.
جب کوئی آپ کو اپنا خواب سنائے آپ صرف اس کے حق میں دعائیں خیر کر دیں، خاموش رہیں، اپنی سائنس مت جھاڑیں، اپنے گھوڑے مت عقل کے دوڑائیں، اس لیے کہ غلط تعبیر کا خطرہ اس انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے کہا خواب ایک کی تعبیر ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے، اگر غلط تعبیر کر دی جائے پرندہ گر جاتا ہے۔ تو جس کو نہیں آتا وہ خاموش رہے، جس میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اپنے خوابوں کو اپنے رب کے اوپر چھوڑ دے گا۔ انبیاء کے علاوہ 100% ایکیوریسی سے کوئی بھی خواب نہیں بتا سکتا، اور اس کی ایویڈنس احادیث میں موجود ہے۔ کوئی بھی 100% ایکیوریٹ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ صحیح بخاری کی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا اور صحابہ کو بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے اس خواب میں جتنے سمبل سنے تھے ہر سمبل کے لیے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اور پھر آخر میں کہا یا رسول اللہ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میں تم نے ٹھیک کہا، کچھ میں غلط کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابو بکر اس ڈریم انٹرپریٹیشن پر کمانڈ نہیں رکھتے تھے then no other human being after the ابو بکر can do it۔ یعنی آج کوئی آپ کو مل جاتا ہے جو کلیم کرتا ہے میں آپ کی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، وہ 100% درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمبلز وقت، کلچر، انسان اس کے حالات کے حساب سے ویری کرتے ہیں، اس لیے خوابوں کی تعبیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ ایک صحرا میں رہنے والا انسان ہے، اس کو کوکونٹ کا درخت خواب میں آتا ہے، اس کا کوکونٹ کا درخت شہر میں نظر آنے والے کسی انسان کے خواب میں کوکونٹ کے درخت سے بالکل الگ ہوگا۔ تو سمبلز کلچر کے حساب سے اپنے میننگز میں بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، خواب پرسنل ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے خواب کی تعبیر پرسنلائزڈ ہوتی ہے اور وہ صرف انبیاء کیا کرتے تھے۔ آج مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ No need to dig for your dreams. No need to get worry about your dreams. اچھا خواب دیکھیں، شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں اللہ اس کی تعبیر کا بہترین میری زندگی میں لے کر آ۔ برا خواب دیکھیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور اپنے عمل کو مزید اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آئیں، صدقہ دے دیں، استغفار کریں۔ جو آپ کو سمبلز نظر آتے ہیں اس پر بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ان سارے سمبلز کی بہترین تعبیر میرے سامنے لے کر آئے۔ کوئی آپ کو اپنا خواب سناتا ہے آپ اس کو دعا دے دیں اللہ اس خواب کی بہترین تعبیر آپ کے سامنے لے کر آئے۔ And tell people when they come and tell you their dreams جو ان کو فرائٹن کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ خواب جو آپ کو ڈراتے ہیں کسی سے ڈسکس نہیں کیا کریں۔ آپ ان کو مت بولا کریں، اس لیے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے تو آپ یہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ آپ اس پر یقین کرتے ہیں، آپ اپنے دین پر، اپنے رب کی بات پر اور اپنے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اب جہاں تک بات ہے استخارہ کے ساتھ خوابوں کو اٹیچ کرنے والے مائنڈ سیٹ کی، دیکھیں اب آج اسکالرز ایسے ہیں جو خوابوں کے ساتھ یا استخارے کے ساتھ خوابوں کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوابوں کا طریقہ، جو استخارے کا طریقہ بتایا ہے اس میں خواب کہیں نہیں تھا، کہیں بھی خواب نہیں تھا۔ with due respect، آپ جس کو بھی اپنا استاد مانتے ہیں اور جو بھی آپ کے اسکالر ہیں اگر وہ کہتے ہیں with due respect وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ I give respect to every scholar، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے like Islam very balanced religion 2+2 کی طرح ہمیں استخارہ کرنا بتایا ہے۔ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھیں، اپنے الفاظ میں اللہ سے مدد مانگیں اللہ یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں، یا 2 میں سے کسی ایک کی چوائس کرا دیں، یا کوئی ایک ہی کام جس کو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے استخارہ کریں اللہ میری مدد کیجیے۔ Now it will be the inclination of your heart۔ 1، اگر آپ کو استخارہ پڑھنے کے بعد بھی دل کی کیفیت کسی ایک طرف انکلائنڈ ہوتی ہوئی نہیں محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے بعد استشارہ بتایا ہے، مشورہ کرنا۔
from any समझदार person. किसी समझदार इंसान से मशवरा कर लीजिए, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी. बट बत्ती लाल नजर आए या बत्ती हरी नजर आए, इस्तिखारा करने के बाद इस्तिखारा किस टाइम पे करना है, रात में करूं ताकि सोऊं तो ख्वाब नजर आए, फिर ख्वाब में ग्रीन कलर नजर आए या ख्वाब में रेड कलर नजर आए, प्लीज स्पिरिचुअल क्वैक्स से अपने आप को महफूज रखिए. ये इस्लाम है, ये उलुल अलबाब का दीन है, बेवकूफों का, अहमकों का दीन नहीं है. विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात का बता दिया है, इट्स वेरी लॉजिकल, सिंपल एंड वेरी बैलेंस्ड, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ चलता है. आप दिन में किसी भी टाइम पर 2 रकत पढ़कर इस्तिखारा की दुआ पढ़ लें. देन गिव योर सेल्फ सम टाइम ताकि आपका दिल उस तरफ इंक्लाइंड हो जाए. दुनियावी लिहाज से इन्वेस्टिगेशंस करते रहें, दुनियावी लिहाज से पूरी एफर्ट करें रिसोर्सेज इस्तेमाल करके. एंड व्हेन यू हैव डन इस्तिखारा, you have then done your investigation, you have taken the mashwara also and you have decided something, अब तवक्कुल अल्लाह करें. फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह. एन मुमकिन है इस्तिखारा कर करके और मशवरा कर करके लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा दे दुनिया की जिंदगी में. तलाकें भी तो हो जाती हैं, खुला भी तो हो जाती है, इवन दो के इस्तिखारा करके माँ बाप ने ये काम किया होता है. बट दिस इज दुनियावी नुकसान. ये किसने कहा आपको कि इसमें खैर नहीं होगी? अल्लाह जो करता है उसमें खैर होती है. कभी कभी मुश्किल रास्तों से गुजार के अपने करीब लेकर आता है, कभी कभी मुश्किल रास्तों से गुजार के हमारी ततहीर करता है, क्लेंजिंग करता है. कोई ऐसा गुनाह होता है हमारी जिंदगियों में जो जब तक हम इस रास्ते से ना गुजरें वो गुनाह छूट नहीं सकता. तो इस्तिखारे के बाद भी अगर किसी कपल को खुला या तलाक हो गई, इट डज नॉट मीन कि आपका इस्तिखारा से ईमान उठ जाए. वो ऐसे ही होना था. उस रास्ते से गुजार के आपके रब ने आपको नेक बनाना था, प्योर करना था, क्लेंस करना था, अपने लिए खालिस करना था, आपको मोहसिन बनाना था, आपको सबक सिखाना था, या आपको पाक करके अपने पास बुलाना था फॉर एक्स वाई जेड रीजन. बट इस्तिखारा हैज नथिंग टू डू विद योर ड्रीम. हाँ, आपको इस्तिखारा करने के बाद अच्छा ख्वाब आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड फीलिंग, माइट बी अ इल्हाम फ्रॉम योर रब. इस्तिखारा करने के बाद आपको ख्वाब नहीं आता, डोंट गेट डेस्परेट. ख्वाब नहीं आ रहा, ख्वाब नहीं आ रहा, ख्वाब नहीं आ रहा. ख्वाब का कोई ताल्लुक नहीं है इससे. आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आता कोई बात नहीं. तो ख्वाब 3 तरह के हैं अंडर इस्लामिक डेफिनेशन. वो ख्वाब जो फौरन भूल जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं, हदीसुन नफ्स. वो ख्वाब जो डराते हैं और याद रह जाते हैं, वो हुलूम की कैटेगरी में मिनश शैतान होते हैं. वो ख्वाब जो आपको अल्लाह की तरफ से मिन अल्लाह आते हैं, वो मुबश्शिरात होते हैं. मुबश्शिरात 3 कैटेगरीज के होते हैं. खुशखबरी देंगे, यू विल फील हैप्पी, नो नीड टू टेल एनीबडी. जरूरत नहीं है जा जाकर सबको बताने की. मुझे लगता है मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा है. तो शुक्र करें अल्लाह का. व्हाई यू आर ब्रॉडकास्टिंग इट? व्हाई यू आर ब्रॉडकास्टिंग इट? जो इंसान कहता है कि मैंने अपने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने कहा उसने मुझे देखा, बिकॉज शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता. आपकी जितनी बड़ी दौलत होती है आप उसको छुपा के रखते हैं, आप ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं. मुझे एक बात बताएं, अभी मैं आपको यहां कहूं, मैं कमेंट सेक्शन खोल रही हूं, मुझे बताएं आप में से किस किस ने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है? शायद 20% लोग कहें मैंने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा, माइट बी. अब मैं अगली दफा कहूं, मैं कमेंट सेक्शन फिर खोल रही हूं, जरा मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट तो बताएं, आप सबके पास कितना कितना पैसा बैंक में रखा हुआ है. एक बंदी जो यहाँ पर कीमत लिख दे अपनी कि जी मेरे पास इतना एसेट मौजूद है. आप कहेंगे क्यों? व्हाई शी इज आस्किंग, व्हाट्स इंटरेस्ट शी हैज, व्हाई शी इज आस्किंग मी. दौलत है आपकी, आप तो नहीं दिखाना चाह रही मुझे कि आपके बैंक स्टेटमेंट में आपका कैपिटल कितना है, तब तो आप नहीं बताएंगी. बट मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है, इतनी बड़ी दौलत मिली है आपको, अब आप सबको क्यों बताती फिर रही हैं? हर एक को तो नहीं अल्लाह के रसूल ख्वाब में आते हैं, उसको तो हम ब्रॉडकास्ट करते फिरते हैं. क्या दिखाने के लिए? कोई माथे पे लेबल लगाने के मैं कितनी नेक हूं, मुझे अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए. क्या बताना चाह रहे हैं बाकियों को? हाउ लकी आई एम, वो देख लो मैं तो हूं ही इतनी ज्यादा नेक पारसा, अमल सौले करने वाली, हाईएस्ट ईमान रखने वाली, मुझे तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल आ गए.
آپ کو اللہ مبشرات میں سے خوشخبریاں دیتا ہے، آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں، شکر ادا کریں اور فرما بردار ہو جائیں اس کی۔ مبشرات میں سے کبھی آپ کو مستقبل کا پورا ایونٹ خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، پر آپ کو نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ ریئل لائف میں ہو نہیں جاتا۔ مبشرات میں سے کبھی آپ کو سمبل صرف نظر آتے ہیں، نو نیڈ ٹو ڈگ اباؤٹ دیم، اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے۔ سمبل انڈیویجول ٹو انڈیویجول اینڈ کلچر ٹو کلچر اینڈ ٹائم ٹو ٹائم میننگز میں ویری کرتا ہے۔ ڈریم انٹرپریٹیشنز انبیاء 100% کرتے تھے، آج ریئر انسان ہے جو کر سکتے ہیں، پر ہمیں نہیں یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں۔ neither we are in a position کہ اگر ہمیں کوئی اپنا خواب بتائے تو ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیں، میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ No, we are not eligible for this. We need to simply connect everyone with the Rabb. We need to simply tell to people اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں، اللہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے، اللہ ہمیں اس اسلام کو کلیئر کٹ پوزیشن کے اندر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم مسلمانوں کو عقل کے ساتھ اسلام کو تھامنے والا بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو شعور عطا کرے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے اس دین کو سنبھال کر عمل کرنے والا بنا دے کہ ہمارے بچے اس پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، وہ اس سے امبیرس ہو کر دور نہ بھاگیں، بلکہ وہ اس دین کی خوبصورتی اور اس کا بیلنس دیکھ کر جو ان کے ماں باپ اڈاپٹ کریں ان کا دل چاہے کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں اور اسلام کو تھام سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں۔ آپ کی اولاد بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس دنیا میں ہے، اس کانفیڈنس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ اسی وقت ہوگی when they will see you wise، بے وقوفوں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے جس کا آپ کی آج کی دنیا میں اور آنے والے دنیا میں کوئی فرق نہیں ہونے والا۔ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس دین کو سمجھنے والا، اس دین پر عمل کرنے والا اور اس دین کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہم نے یہاں جو سیکھا ہے اور جو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں اور عمل میں اتار دے، اللہ ہم سے یہ محنتیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے حملوں سے محفوظ کر لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی ایسی طاقت عطا فرما دے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہمارے والدین کو ہمارے لیے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ بہترین طریقے سے تمام روزے داروں کے روزے قبول فرمائیے، اللہ ہم مسلمان امت میں اتحاد اور یونٹی اور اتفاق اور ایک دوسرے کے لیے پرسیویرنس اور برداشت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین لے کر بہت حکمت کے ساتھ چلنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔